अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, APS 16 दिसंबर APS शोधा की तीसरी बरसी। हर गुजरते साल के साथ हम गैर इरादी तौर पर इस सदमे और दुख को आहिस्ता आहिस्ता लाशऊर से तहत शऊर में धकेल देते हैं। और मेरे ख्याल में मे बी दिस इज़ ह्यूमन नेचर, फितरत इंसानी है, लेकिन इस दर्द को महसूस करने के लिए ज़्यादा तगोदो की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 1-2 सेकंड्स के लिए आंखें बंद कीजिए और उस खौफनाक दिन को याद कीजिए। लहू में लथपथ मासूम बच्चे, चीखती चिल्लाती माएँ, सिसकते आहें भरते वालदैन कि जिनके दिल कपकपा रहे थे, डूब रहे थे। बहरहाल अल्लाह ताला किसी को भी औलाद का गम ना दे, और औलाद के गम का एक लम्हे का तसव्वुर भी किसी कर्ब से कम नहीं। और मैं इस साल ज़ाती और सहाफ़ती हैसियत से पेशावर ना जाने पर उदास हूँ, और मैं उन शहीद बच्चों के वालदैन के जिनका सब कुछ लुट चुका, उनसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ इस हवाले से, क्योंकि शायद वो भी सोचते होंगे कि आते गए और फिर एकदम रुक गए। हम फैज़ान और खौला को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन बहरहाल यहाँ बैठ के हम हर साल इस दिन को ये जायज़ा बहरहाल ले सकते हैं कि आज दिसंबर 2017 का पाकिस्तान दिसंबर 2014 के पाकिस्तान से कितना ज़्यादा महफूज, रोशन, मजबूत है। क्या आपसे और हमसे अहद करने वालों ने अपना वादा वफा किया? क्या जमहूरियत वाकई हमारी आवाज़ और खिदमत बन गई, या फिर आज भी हमारे नाम पर अपनी और अपनी सियासत की हिफाजत ज़्यादा मुकद्दम है? नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला? तो आप अपना वोट दें, उसको आप ही निकालें, किसी और के पास निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हाईएस्ट कोर्ट ने मुझे बरी किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम तस्लीम करते हैं। और रेबिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हक सच की बात सामने आ गई, और वो लोग जो सियासी मुखालिफिन जो तुले बैठे थे और उनकी सारी नजरें और सारी उनका जोर हुदैबिया के ऊपर था, मैं समझता हूँ उनको आज अल्लाह के फजल करम से मुंह की खानी पड़ी। ज़ाती मुफादात और हिफाजत के इस निज़ाम के बीचों बीच हम और हमारी कुर्बानियाँ कहीं खो तो नहीं गई। अवाम APS दरगाहों, मसाजिद, चर्चेस से लेकर पार्क्स और मार्केट्स तक में अपने खून के नजराने पेश कर रहे हैं। सरहदों से घरों को लौटते जवान लाशें आए रोज़ क़यामत ढा रहे हैं। फिर अवाम शायद सोचती तो होगी, मजबूर हो शायद, कि हम ये सब गलत तो नहीं कर रहे। इंसान की ये सोच, इस सवाल का जवाब नाज़रीन डैरन एस मुगलू और जेम्स रॉबिन्सन ने किताब लिखी है वाई नेशंस फेल। इसके अंदर बेहतरीन कोशिश किए देने की लिखते हैं, इंस्टीट्यूशंस आर द की डिफरेंस बिटवीन फेल्ड एंड सक्सेसफुल नेशंस। हाउएवर, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो नेसेसिटी फॉर अ सोसाइटी टू डेवलप और अडॉप्ट द इंस्टीट्यूशंस दैट आर बेस्ट फॉर इट, बिकॉज अदर इंस्टीट्यूशंस मे बी इवन बेटर फॉर दोज पीपल हु आर कंट्रोलिंग द सोसाइटी और हु कंट्रोल दीज पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। द पावरफुल एंड द रेस्ट ऑफ सोसाइटी विल ऑफन डिसएग्री with set of institutions should remain in place and which one should be changed. और शायद आज जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, हम यहाँ भी नैब जैसे इदारों को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन इख्तियारात के कटे परों के साथ। कवानीन की मुफादाती तरमीम के ज़रिए हमारे मुआशरे में इदारों की ताकत और इख्तियारात से मुतल्लिक़ इख्तलाफात हैं कि अगर FBR, नैब, FIA, स्टेट बैंक पाकिस्तान, SECP जैसे इदारे मजबूत होंगे तो ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ ख़तरे में पड़ जाएगा। कहने को तो यहाँ इदारे आज़ाद हैं, मगर बाइख्तियार नहीं। ये ताज्जुब अंगेज़ नहीं कि मियाँ साहब अपने इख्तितामी अहद में भी अपने बचाव के लिए किसी तरह इदारों के ख़िलाफ़ मज़ामत कर रहे हैं। दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए शायद कवानीन तक बदले जा रहे हैं इस मुल्क में। ताकत का ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल पाकिस्तान के तमाम मसाइल की बुनियादी जड़ है, व्हाट यू कॉल एट द हार्ट ऑफ इट। और अब मियाँ साहब तहरीक चलाने के लिए भी पर तोल रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि ये तहरीक इदारों के इस्तेहकाम या इस्लाहात, रिफॉर्म्स के लिए नहीं, अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ या गुर्बत के ख़ात्मे के लिए भी नहीं, इन इदारों की नाकामी की जिनकी वजह से हमारे बच्चे भी शहीद हुए, इनमें शायद तब्दीली लाने के लिए भी नहीं है। अपनी सियासी साख बचाने के लिए इदारों में बेहतरी उनका मुद्दा नहीं। लगता यह है कि मकसद शायद 70 साला इदारा जाती किरदार की रीत को बहाल रखना है। उसको सो टू से इसी पे बात करेंगे, और जो बड़े फैसले आए हैं जिसे जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी अब कहा जा रहा है, किस हद तक दुरुस्त है। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के, और असद उमर साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं नून लीग PTI। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज़ करूँगी मुसद्दिक मलिक साहब। पहले तो सर मुझे बताइएगा, क्योंकि अगेन ट्राइंग टू कनेक्ट APS की ट्रेजेडी
with institutional failure in Pakistan اور the lack of institutions اداروں کے حوالے سے ادھر. تو اب جب میاں صاحب یہ اعلان کر چکے کہ ہم ایک میس موومنٹ چلائیں گے رول آف لاء کے لیے اس ملک میں, اور اس کے بعد اس کے ترجمانی بھی کی پرویز ملک صاحب نے کہ یہ لارجر کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے, اور اس کے اندر ترامیم بھی ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل آئینی ترامیم کریں گے کہ ادارے حدود میں رہیں. لارجر کانٹیکس سے کیا مراد ہے سر؟ اور عباسی صاحب آن بورڈ ہیں اس پورے پلان کے ساتھ؟ دیکھیے عباسی صاحب تو بالکل آن بورڈ ہیں اس پلان کے ساتھ. یہ پلان جو ہے یہ آئین جو ہے اس کی بالادستی کا ہے. یہ میں پہلے بھی بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں, اور آپ نے آج جو پروگرام کی فریمنگ کی ہے اس کے بعد مجھے بڑا مشکل پڑ رہا ہے کہ میں کس طرح آپ کی گفتگو میں سے باہر نکل کے آئین کی طرف جاؤں, کیونکہ آپ نے ساری فریمنگ کر دی ہے صرف سیلف انٹرسٹ کے اندر, جس کے بعد اس میں سے باہر نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو بھی میں بات کہوں گا آپ بھی اور ناظرین بھی یہ سمجھیں گے کہ شاید صرف آئین کا حوالہ دیا جا رہا ہے. لیکن اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی کا ایک مقدمہ ہے جو آگے لے کر چلنا ہے. نظریہ پاکستان جو ہے, نظریہ ضرورت جو ہے وہ پاکستان کے اندر استعمال ہوئی, ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ استعمال ہوئی. مارشل لاز جو تھے ان کو ویلیڈیٹ کیا گیا, 58(2)B آئی, PCO کے اوپر اوتھ لیے گئے, بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. پھر انہی جسٹسز میں کچھ نے کہا کہ یہ تو خیر شاید نامناسب سی پھانسی تھی. تو اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ آتے چلے جا رہے ہیں. اب اس وقت جو فیصلے ہمارے سامنے آئے ہیں ہمیں ان میں بھی انکنسسٹنسی دکھ رہی ہے. آپ کو شاید نہیں دکھ رہی ہوگی, ہمیں انکنسسٹنسی دکھ رہی ہے. ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کی کوئی انڈکلیئرڈ ایسٹ ہے وہ نیازی سروسز کی شکل میں, جس میں اگر 40-50 ہزار پاؤنڈ ان کے اپارٹمنٹس کے علاوہ بھی, تو چلیے میں بڑی بات کر دیتا ہوں. بڑی بات یہ ہے میرے ذاتی خیال کے اندر, ایک بات جو آپ نے کی ہے وہ ٹھیک ہے. میرے خیال میں ہمارے جو سیاسی ہمارا جو ماحول ہے اور سیاسی ہمارا جو فریم ورک ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹرانسگریشن ہو رہی ہے. یہ جو 184 سپریم کورٹ کیا ہے؟ سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. یعنی آپ چھوٹی عدالتوں سے جب مقدمات اپنے جو ہیں ان کے فیصلے لے کے ٹرائلز کے ذریعے آتے چلے جائیں, اور ہر جگہ پہ کہ کہیں یہیں نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ میں غلطی نہ ہو گئی, کہیں سیشن میں غلطی نہ ہوگی, کہیں ہائی کورٹ میں غلطی نہ ہوگی, وہی جج سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں آخری نظر ڈالنے کے لیے کہ یہ جو اپیلٹ کورٹ ہے یہ فیصلہ کرے کہیں غلطی تو نہیں ہوگی. اس میں دو ہیں ایکسیپشنز, ایک کانسٹیٹیوشنل معاملات اور ایک فنڈامنٹل رائٹس کے معاملات, جن کے اوپر ڈائریکٹ سپریم کورٹ یہ تمام معاملات سن سکتی ہے. مگر اب ان کو جہاں پہ آئینی معاملات طے ہونے تھے اپیلٹ کورٹ کے علاوہ, ڈائریکٹ جو طے ہونے تھے جن کے بعد کوئی اپیل نہیں ہے, آپ اپیل میں کہیں نہیں جا سکتے اس کے بعد, یا آئینی معاملات تھے یا فنڈامنٹل رائٹس کے تھے, اب اس میں سیاسی معاملات بھی آ گئے. میرے نقطۂ نظر سے تھینکس ٹو ہو, یہ بھی سوال اپنی جگہ, تھینکس ٹو ہو سیاست ہم سب فیلئر ہے آپ سب کا نا. لیکن گفتگو پوری سن لیجیے. دیکھیے اس کا نتیجے میں ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ عدالت طے کرے گی, جس طرح ایران کے اندر ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے وہاں پہ شورا طے کرتی ہے کون الیکشن لڑ سکتا ہے کون الیکشن نہیں لڑ سکتا, اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے. اب یہ سپریم کورٹ طے کیا کرے گی اس طرح کے مقدمات کے ذریعے کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے کون الیکشن نہیں لڑ سکتا, اس کی کوئی اپیل نہیں ہوگی جس طرح ایران میں نہیں ہوتی, اور اس کے بعد پھر جمہوری عمل آگے بڑھے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے. ہم پہ صرف ذمہ داری ڈالیں اور سمجھیں کہ یہ زیادہ افضل طریقہ تو بے شک یہ کہہ لیں آپ, مگر بنیادی طور پہ یہ جگہ کا کھل جانا اور دیگر اداروں کا یہ ہمارے خیال میں گمان میں اسی طرح ہے جس طرح 58(2)B کے تحت یا پریزیڈنٹ یا عدالت دونوں جو ہیں برخاست کر سکتے تھے الیکٹڈ حکومت کو, تقریباً یہ فل سرکل ہم وہیں پہ پہنچ چکے ہیں میرے نقطۂ نظر سے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے. اسد صاحب, کلیکٹیو فیلئر کہ لیجسلیٹرز آج ایک دوسرے کی اپنے کولیگز کے کیریکٹر سرٹیفکیٹس کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں, اینڈ آلسو کیا ہم ایک موو کر چکے ہیں, یہ نہیں کر رہے ہیں, کیا ہم آفیشلی کر چکے ہیں اب فرام ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز ٹو نان ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز ڈٹرمننگ کہ ملک کی سمت کیا ہوگی؟ یہ ایک بہت ہی فلسفے کے لیول کے اوپر تو یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور میرے خیال میں سیاستدانوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ بالکل ایسا ضرور ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے معاملات, کئی ایسے معاملات جو پارلیمان کے اندر حل ہونے چاہیے وہ کورٹس کے اندر حل ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ابھی ایک اور صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے یہ ڈی لمیٹیشن والے بل کی, وہ بھی لگتا ہے کہ کورٹ میں جا کے معاملہ شاید حل ہو آخرکار. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ پارلیمان کی کمزوری یہ ہے, اس سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے,
اور شاید یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس میں کوئی ایک سیاسی جماعت کی کلیکٹیو ہے ایز مصدق سے جی، لیکن جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے پاس نمبرز بھی اس کے پاس ہوتے ہیں اور ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے، اس لیے تمام اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، سارے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، تو پھر ذمہ داری بھی قبول کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اس ڈیبیٹ کو یہاں پہ لے جانے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے، لیکن یہ معاملہ نہ جوڈیشل کو کا ہے، نہ یہ معاملہ جو ہے یہ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہونے کا ہے۔ ہمیں بار بار یہ مثال دی جاتی ہے بھٹو صاحب کے، شاید ironically a lot of people would say for the first time rule of law کا ہی ہے کہ حکومت یا طاقتور کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، ironically I would say ایگزیکٹلی وہی میں آ رہا تھا۔ تو یہ بار بار ہمیں مثال دی جاتی ہے بھٹو صاحب کی۔ بھٹو صاحب کو جس وقت پھانسی کا فیصلہ کیا گیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، ایک ملٹری ڈکٹیٹر یونیفارم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کا موازنہ کرنا آج کے حالات سے جہاں پارلیمنٹ ہے، میجورٹی پی ایم ایل این کی وہاں پہ موجود ہے، وزیر اعظم خود نواز شریف صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بالکل یکسر اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور بہت سخت اس آزاد عدلیہ کو جو بڑی میڈیا کی، صحافیوں کی، لائرز کی اور سیاستدانوں کی اور پاکستان کے عام عوام سول سوسائٹی محنت سے یہ آزاد عدلیہ میں ملی ہے، میرے خیال میں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہے ان کو کمپیئر کرنا وہ ماشاء اللہ والی اس کے ساتھ۔ جو ریئل ایشو یہ ہو رہا ہے کہ واقعی میں قانون نافذ ہو رہا ہے، پاکستان کے طاقتور کو احتساب فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت مثال پہلے دی جاتی ہے، میں دوبارہ اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو احتساب فیس کیا اور پتہ نہیں اتنے سال فیس کیا۔ صاحب ایک سال بڑی غلط بات ہوئی، کو ہوا، پہلے دن سے میں اس کے مخالف تھا، میں سیاست میں نہیں تھا، لیکن کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن تھی، چاہے کتنے اچھے بھی کام کریں مشرف صاحب، وہ ڈے ون سے لیجٹمیٹ تھے، لیکن اور سخت صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، اٹک جیل میں گئے، انہوں نے کمپرومائز کر لیا، ایک ڈیل سائن کی، سارے مقدمات اس دن فریز ہو گئے۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی ڈیسیشن ہوتا ہے تو وہ ایکس پارٹے ڈیسیشن ہے جس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی۔ مشرف صاحب کا پورا وقت گزر گیا، واپس جب آئے تو زرداری صاحب آ چکے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو چکا تھا، اور زرداری صاحب جو بار بار گلا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو 5 سال آپ کے خلاف کوئی کیس پروسیکیوٹ ہی نہیں ہونے دیا، پہلی دفعہ آ کے پہلی دفعہ احتساب فیس کرنا پڑا ہے۔ فیصلے پہ اگر ان کو اعتراض ہے اس پہ مجھے کوئی، یہ ان کا حق ہے کہ یہ فیصلے کی تنقید کرے، لیکن یہ کہنا کہ فیصلہ کہیں اور لکھا گیا، یہ بہت سے بھرے ہوئے ججز ہیں۔ میرا یہ سوال تھا مصدق صاحب کہ اگر یہ لیجسلیٹرز کی وہ مان رہے ہیں کلیکٹیو فیلئر ہے آپ سب کا، ایک جمہوری نظام کو کمزور کیا ہے، ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو آپ نے کمزور کیا ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشن سے ہٹ کے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ کرے سپریم کورٹ آپ لوگوں کے ایک دوسرے کے کیریکٹرز کے حوالے سے، اف اٹس اے کلیکٹیو فیلئر اوکے ایکسیپٹیبل، مگر جس ملک کے سپیریئر جوڈیشری کے ہیڈ کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو ذاتی وضاحتیں دینا پڑ جائیں کہ ہم دباؤ میں نہیں ہیں، کوئی مائی کا لال نہیں ہے، وہ قسم کھانے کے اوپر آ جائیں، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے سر؟ یہ حالات پیدا کرنے کی، ایسا انوائرمنٹ؟ دیکھیں یہ سوال تو آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا، اس سوال جی یہ تو سوال آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے وضاحت کیوں دی، انہوں نے یہ کہ کیوں انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، سیکشنز آف پولیٹیکل کلاس، ٹھیک ہے، وہ سیاستدان تو نہیں ہے، تو یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے جو سیاستدان باہر آ کے کرتے ہیں، ججوں کے تو فیصلے بولا کرتے ہیں۔ براہ راست گریٹر پلان کا حصہ آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے فیصلے، دیکھیے اگر فیصلوں کے اندر ہمیں لگے گا کہ کوئی انکنسسٹنسی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو آپ کو جو چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، اور ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کچھ انکنسسٹنسیز نظر آ رہی ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کے اوپر جوڈیشری پہ پریشر نہیں ہے تو وہ نظریہ ضرورت جو تھا وہ جوڈیشری کا اپنا فیصلہ تھا بغیر کسی دباؤ کے، وہ جو 58(2)B تھا وہ جوڈیشری کا اپنا فیصلہ تھا بغیر کسی دباؤ کے، وہ بھٹو صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ خود تھا۔ اب آپ یہ فیصلہ کر لیجئے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ چلیے آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے اجازت دیجئے، آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ 5 والا جو جج تھے جنہوں نے کہا حدیبیہ کھولو، وہ پریشر میں تھے، یا 3 سپریم کورٹ کے جج جنہوں نے کہا کہ نہیں کھل سکتا وہ پریشر میں؟ اس کا جواب دیجیے۔ میں تو کہا ہی نہیں ہے پریشر ہے، میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پریشر کی بات کرتے ہیں، میں تو پریشر کہہ ہی نہیں رہی سر، میں تو کہہ رہی ہوں ابھی بھائی نے جو بات کی، یہ بھی ڈائیورسٹی آف جوڈیشری، ڈفرنٹ ججز کی اوپینین ایڈز ٹو دی ڈائیورسٹی آف جوڈیشری، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ لوگ دباؤ کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ لوگ گریٹر پلان کی بات کرتے ہیں۔
جس جگہ کے اوپر یہ جو سائٹیشن کا سسٹم ہوتا ہے، جب آپ دوسرے جو کیسز ہوئے ہوتے ہیں ان کے فیصلے سامنے لے کر آتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر کیس کو پلیڈ کرتے ہیں، یہ کرتے ہی صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ کنسسٹنٹلی، یعنی جو معیار آپ نے ایک کیس کے اندر اپنایا ہے اس کو وکیل عدالت میں اس وجہ سے سائٹ کرتا ہے کہ یہ کنسسٹنٹ فیصلے ہیں۔ یہ کنسسٹنسی اپلیکیبلٹی آف لا اکراس یہ نہیں ہوتا کہ تین جو ہیں وہ ایک۔ لیٹس آسک ہم سر، بیکاز یہ فقط میں جاننا چاہوں گی کہ یہ واقعی کوئی دباؤ کا نتیجہ ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید واقعی ایک ڈائیورس اوپینین ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ مصدق ملک صاحب ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ کیوں نہیں ایکول اور سیم معیار استعمال ہوتا اکراس دا بورڈ، اور یہی نیریٹو پی ایم ایل این نے بھی اپنایا ہوا ہے پچھلے جمعے سے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جج صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا، یہ سیمنگلی سملر کیسز جو ہیں، سیمنگلی سملر کیسز جیسے عمران خان اور نواز شریف صاحب کا، یہ اتنے مختلف ان کے ریزلٹس اور فیصلے ان کے اوپر کیسے آ رہے ہیں فرام دا سیم؟ فیکٹس جو ہیں وہ اس کیس کے مختلف تھے، چونکہ یہاں پر جو کیس سامنے تھا وہ ایک ایسے شخص کا تھا جس نے کہ کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا تھا اور اس نے کبھی کوئی پیسے پاکستان سے ٹرانسفر نہیں کیے تھے اور وہ باہر سے پیسے آ رہے تھے۔ صرف بات یہ تھی کہ جو پیسے انہوں نے باہر سے بھیجے تھے اور جس طریقے سے بھیجے تھے اور جس طرح سے کمپنی بنائی تھی، کیا اس زمرے میں آتا تھا کہ وہ انہوں نے غلط بیانی کی، اپنے ایسٹ صحیح نہیں ڈکلیئر کیے؟ یہ ایک فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ نے کرنا تھا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچی سپریم کورٹ کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی۔ بس یہ بات ہے، یعنی تھریش ہولڈ جو استعمال کیا انہوں نے مختلف کیا، اس پہ تھریش ہولڈ مختلف کیا، لیکن اس وجہ سے کیا چونکہ فیکٹس اوکے، یہ تو اب ڈیبیٹیبل ہے اینڈ وی گونا ٹاک اباؤٹ دس۔ مگر مجھے جج صاحب یہ بتائیے گا کہ اینڈ آف دا ڈے، چاہے آپ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کہہ لیں یا پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری کہہ دیں، اینڈ آف دا ڈے اس طرح کے کیسز کو ایکسیپٹ کرنے سے، سننے سے، پھر فیصلہ دینے سے کیا نقصان انیویٹبلی سپریم کورٹ کا نہیں ہے؟ کیونکہ جب سوال اٹھیں گے، ہر پارٹی اپنے اپنے ریزرویشنز کو ایئر کرتی ہے، بیلنسنگ ایکٹ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیا بیلنس کیا جا رہا ہے، کیا پولیٹیکل نتائج جو ہیں وہ سرٹن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو اینڈ آف دا ڈے ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے اندر لوز لوز سچویشن ہے، ان اے وے پولیٹیکل کانسیکوینسز کریٹ کرنے کے اب تبصرے عام ہو گئے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کیسز تو سپریم کورٹ میں جانے ہی نہیں چاہیے شروع سے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے۔ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، پولیٹیکل ایرینا میں سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے، یہ کورٹ کے پاس نہیں جانے تھے۔ لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پولیٹیکل سسٹم اتنا کمزور ہے، پارلیمنٹ اتنی یوز لیس ہیں کہ کوئی اپنے معاملات جو ہے لوگوں کے آپس میں رائیولریز جو ہیں وہ سب کورٹ کے سامنے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، اور جب کورٹ کے سامنے کوئی چیز جاتی ہے اب ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنے یا نہ سنے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے نواز شریف کے خلاف، تو اس کو انیشلی تو ریجیکٹ کر دیا تھا رجسٹرار کے لیول پر، یہ کہہ کے کہ یہ فریولس پٹیشن تھی، تو بعد میں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اور میرے خیال میں یہ جو کچھ ہوا ہے ابھی اس کیس میں، یا عمران خان کے کیس میں، یا نواز شریف کے کیس میں، اس کے بعد میرے خیال میں سپریم کورٹ کافی کیئرفل ہوگی کہ یہ پولیٹیکل کیسز وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی، یا رولز بنائیں گی کہ پولیٹیکل کیسز ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ بلا وجہ جوڈیشری ڈریگ ہوتی ہے ان چیزوں میں اور جوڈیشری کا نام خراب ہوتا ہے۔ حالانکہ جوڈیشری کے جو طریقے ہیں فیصلے کرنے کے وہ اپنے ہیں، وہ اسی کے بیسس پہ فیصلے کرتے ہیں۔ حال ہی تک ہے کوئی بھی طاقتور آدمی ہو، عامر ہو، مضبوط آدمی ہو، عدلیہ نے ایک واضح پوزیشننگ لی ہے۔ سو آج میں یہ مکمل طور پہ پاسبلٹی کیوں ایلیمنیٹ ہم کر دیں اپنے ذہنوں سے کہ کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دباؤ نہیں ہے؟ اور پی سی او تو ابھی ہوئے۔ جی جسٹس صاحب، وہ چیزیں کہ سیاستدان خود اپنے آپ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، وہ اب کورٹ کے سامنے لے کے آئیں گے تو یقیناً کسی کے حق میں فیصلہ ہوگا اور کسی کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ اگر حق میں ہوتا ہے تو وہ سیاستدان بہت خوش ہوتا ہے اور تعریفیں کرتا ہے جوڈیشری کی، اگر خلاف ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ یہی حال اب دیکھیں، اب
پی ٹی آئی حالانکہ بہت پہلے باتیں کرتی تھی، لیکن جب جہانگیر ترین کے خلاف فیصلہ آیا تو وہ انہوں نے ایکسیپٹ تو کر لیا، لیکن بہر صورت وہ باتیں ابھی بھی کر رہے ہیں کہ فیصلہ یقیناً صحیح نہیں ہوا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ سیاستدان کو جو طور طریقہ ہے وہ یہی ہے، تو اس واسطے سیاسی کیسز کبھی جانے ہی نہیں چاہیے، جانے نہیں چاہیے۔ سر آپ نے بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں تو واضح طور پہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر اب لے لیے، اور ہر سائڈ اپنی اپنی سائڈ لے گی، ایک تاریخ رہی ہے مگر اب جوڈیشری آزاد ہے ان کے کہنے میں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف نے جو ہائی مورل گراؤنڈ لیا ہوا ہے، یہ جوڈیشری کے اوپر سوال اپنی جگہ یہ اٹھ رہے ہیں، مگر جب آپ کہتے ہیں کہ سیلف سرونگ لیجسلیشن کر کے اگر نواز شریف اوپر بیٹھتے ہیں تو غلط ہے، اور جو لوگ ایک ایسے آدمی کو جو کنوکٹ ہو چکا ہے اس کو صادق اور امین نہ کہہ دیا کہ نہیں ہے، ان کو پھر بھی اپنا لیڈر کہتے ہیں، اٹ سپیکس والیومز آف ان کے اپنا کیا سٹینڈرڈ ہے۔ You're doing the same thing with Tareen. Really? How is that different? Really? اچھا اس کی بات کرتے ہیں۔ خان ابھی بھی کہہ رہے ہیں that you will stand by me. ایک moral تحریک آپ نے چلائی ہوئی ہے۔ ابھی کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو دو چیزیں کوئکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دباؤ جو ججز کا، پھر میں وہی کہوں گا کہ جتنی مثالیں دی جا رہی ہیں یہ ساری مثالیں وہ دی جا رہی ہیں جس فوجی جنرل جو ہے یونیفارم میں بیٹھا ہوا تھا، چاہے وہ مولوی یہ اپنا کیس ہو ذوالفقار علی بھٹو والا۔ دی ادر تھنگ، اس کی بڑی جو کیوریس مزیدار بات جو ہے، مزیدار تو نہیں ہے لیکن ایک اٹ جسٹ ہٹ می، بھٹو صاحب کو پھانسی دی، اس کو 2 سال کے بعد میاں نواز شریف نے اسی ڈکٹیٹر کی، پہلے وہ فائنانس منسٹر بن گئے، پھر وہ چیف منسٹر بن گئے، 58 بھی استعمال ہوئی سب سے پہلے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ڈسمس کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وزیر اعظم بنے میاں نواز شریف، تو وہ پوری وہ جس کی وویلا بھی میچر ہے اس کے خود بینیفیشری ہیں۔ اسی لیے شاید جنیجو سے لے کے گیلانی تک ایبسولوٹلی شاید اسی لیے وہ اتنا ہوا بھی سوار رہتا ہے ذہن پہ۔ بٹ جو مین بات میں کرنا چاہتا تھا، یہ جو بات کریں نا جسٹس صاحب، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ کبھی بھی پولیٹیکل کیس لینا نہیں چاہیے۔ امریکہ 200 سال سے زیادہ میچور ڈیموکریسی ہے۔ 2002 کا الیکشن جو ہے ایل گور بمقابلہ جارج بش سپریم کورٹ میں سیٹل ہوا تھا۔ تو پولیٹیکل کیسز جو ہیں وہ دنیا کی میچور ترین ڈیموکریسیز کے اندر بھی کورٹس تک پہنچتے ہیں، کم پہنچتے ہیں، ایکسیپشن ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ جا رہے ہیں، وہاں پر ریئرلی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کسی صورت میں بھی پولیٹیکل کیس جو ہے وہ کورٹ کو لینا نہیں چاہیے، اسی لیے وہ ٹرائی کیمرل سسٹم ہے ہماری جمہوریت کا۔ لیکن اصل وجہ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کی کمزوری، وہ میں پہلے بول چکا ہوں۔ مہر، جب آپ تمام ادارے تباہ کر دیں جہاں سے آپ کی شروع ہوئی تھی، جب ایف بی آر میں ہمت نہ ہو آپ سے کوئی سوال پوچھنے کی، جب ایس سی سی پی جو ہے وہ بیک ڈیٹ کے اوپر چینجز کر رہا ہو اور چھپا رہا ہو آپ کے بارے میں انفارمیشن، جس وقت نیب جو ہے وہ میرے الفاظ نہیں، سپریم کورٹ کے ججز کے الفاظ ہیں کہ مرحوم و مغفور ہو چکی ہے، دفن ہو چکی ہے، شیمفل کہا انہوں نے ایف آئی اے کی پرفارمنس کو، کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کیے ججز نے، اور کون ہے پاکستان۔ پھر 2 سوال آپ کے لیے بھی ہیں بیکاز آئی فورگیٹ سر۔ پہلا سوال تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ 62-63 میں نہیں ہے، اس کو آئین سے نہیں نکالنا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خود انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہے؟ اور دوسرا سوال، اگر آپ نیب اور ادارہ جاتی فیلئر کی بات کر رہے ہیں، بینیفیشری تو ترین صاحب بھی رہے ہیں، اس فیصلے کے اندر کہا ہے کہ ایس سی سی پی کے پاس واضح رولز ہیں اور گائیڈ لائنز ہیں اور کنٹرول ہیں کہ جب کوئی خلاف ورزی کرے قوانین کی، رائٹ؟ He just got a slap on the wrist, paid the price and moved on. یہی تو مسئلہ ہے لیڈزم کا اس ملک میں، اثر رسوخ انفلوئنشل لوگ یہ کرتے ہیں داروں کے ساتھ۔ کر لیا آپ نے؟ عمران خان تھے پاور میں، پی ٹی آئی تھی پاور میں؟ نہیں تھے نا۔ آپ جو I'm talking about ترین، آپ بات کریں 2007 کی، آپ بات کریں 2007 کی، 2006 کی بات کریں، آپ کوئی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات نہیں کرے۔ کیا پاکستان میں ایلیٹ جو ہے، چاہے وہ آپ کی ہو یا ان کی ہو، وہ فائدہ اٹھاتی ہے؟ ایس سی سی پی سے فائدہ ترین صاحب نے بھی اٹھا لیا، چودھری شوگر ملز کے کیس میں بھی ہے۔ Do not confuse the two things. Why? I'll tell you why. جو پی ٹی آئی ایز اے گورنمنٹ کرتی ہے اس کی پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اکاؤنٹیبل ہے۔ اگر اسد عمر نے کوئی انڈیویجول ایکٹ اچھا کیا یا نہیں کیا، اس کے ذمہ دار اسد عمر ہیں۔ اگر وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوتا ہے اور اسد عمر اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے حکومت میں ہونے کا، تو بالکل رسپانسبلٹی پی ٹی آئی کو۔ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے نہیں ہٹایا، انہوں نے خود ریزائن کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ خان صاحب کے لیے تو لالے مسئلے پڑ جانے تھے، وہ کیا کریں؟ پہلی بات، یو شوڈ ہیو آئیڈیلی آپ کی چیئرمین کو اور آپ کی پارٹی کو ہٹانا چاہیے تھا کہ سر آپ کے خلاف فیصلہ Can I say something? آپ مجھے پورے پاکستان میں پہلا شخص ملا ہے مجھے جو اس پہ کرٹیسائز کر رہا ہے۔ I'm not criticizing. سن لینا میری بات۔ It's a very valid question. نہیں بالکل بھی ویلڈ نہیں، کیوں آپ کو ویٹ کرنا پڑا کہ وہ خود ریزائن کرے؟ میں تو I respect him کہ انہوں نے ریزائن کیا ہے۔ ذرا سوال پوچھا نا، جواب سن لیں۔ 22 گھنٹے فیصلے کے بعد جہانگیر ترین ریزائن کر چکے تھے، 22 گھنٹے۔ اگر یہ 22 دن بعد ہوتا تو پھر آپ کا ویلڈ سوال تھا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا۔ میں نے آپ جہانگیر ترین کو کیا بتا، آپ لوگوں کو پتا تھا، یہ خان سے انٹرویو میں لوگ سوال کر چکے تھے اگر فیصلہ کسی کے خلاف آیا وہ کہتے پارٹی ہٹا دے گی یہ منصب سے، تو کیوں 22 گھنٹے بعد ان کو کیوں ریزائن کرنا پڑا؟ آپ خود کرا دیتے۔ خدا کا خوف کرو، بیٹھ سن لو نا میری بات، جواب سن لو، سوال پوچھا نا، جواب سن لو۔
3 बजे कोर कमेटी मीटिंग, कोर ग्रुप की मीटिंग कॉल हुई थी। मैंने जहांगीर तरीन को क्या कहा, आपको इतनी जल्दी क्या थी भाईजान, आपको इतनी जल्दी क्या थी रिजाइन करने की, हमारी कोर ग्रुप मीटिंग होना नहीं देते, पार्टी फैसला कर लेती। उसने कहा असद किसी सूरत में मैं इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं, आइडियल होता आपके नजदीक भी के पार्टी हटाती, बट ही उन्होंने मॉरल हाई ग्राउंड को ले लिया। एग्जैक्टली, एक जबरदस्त फैसला किया जहांगीर तरीन ने, और उसकी वजह से पूरे मुल्क में उसकी कदर बढ़ी है। मगर खान साहब फिर भी कह रहे हैं, एक सेकंड मैं बताती हूँ, तो प्रॉब्लम है कि खान साहब फिर भी कह रहे हैं कि जिस इंसान को वेदर वी लाइक हिम पर्सनली और नॉट लाइक हिम इन अदर डिबेट, आई नो आप उनका बहुत एहतराम करते हैं और आप ही ने उनका नाम सजेस्ट किया था सेक्रेटरी जनरल के लिए, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी सजेस्ट की थी। मगर जिस आपको अभी भी लग रहा है दैट्स फाइन, वो आपकी जाती ओपिनियन है, मगर जिस तहरीक का आगाज आप लोगों ने किया हुआ है मॉरल हाई ग्राउंड का, होलियर देन दाओ का, इंसाफ का, अकाउंटेबिलिटी का, सवाल का जवाब दे रहे हैं ना। मेरा सवाल कंप्लीट ही नहीं होता, आप पहले पहुंच जाते हैं। नहीं क्या आपके हम एक कदम आगे, हर सवाल पर नजर। देखिए आपका सवाल जो है वो बेसिकली यही है ना कि जी आप तो हाई मॉरल ग्राउंड के आप कहते हैं जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किस बात पे किया गया, जहांगीर तरीन को के ऊपर सवालात क्या थे, राइट ऑफ का, लोन राइट ऑफ का, सुन लेना मेरी बात, उन्होंने कहा पता है सर, ठीक है ना, उन्होंने कहा नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग पे नहीं किया गया, इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं किया गया, ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ, सादिक और अमीन नहीं रहे। अब जवाब नहीं सुनना चाहती हैं, जवाब तो सुन लेना मेरा भी हर जवाब पे नजर है सर, आई एम श्योर है, लेकिन पीपल जो देख रहे हैं वो शायद आप जितने नॉलेजेबल नहीं है, तो उनको जरा हम याद दिला दें फर्क क्या हुआ है। ये वो प्रॉपर्टी है जो डिस्क्लोज प्रॉपर्टी थी, जिसकी मनी ट्रेल जहांगीर तरीन ने दी, जिसके ऊपर टैक्स पेड पैसा था। फर्क कहां आया, लेजिटिमेट मींस से उधर पहुंचाया, लेजिटिमेट पहले से बैंक हर काम सही किया, कहां पे डिफरेंस डिक्लेयर नहीं किया, कहां बेटे ने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर थी, बेटे ने डिक्लेयर किया हुआ था, छुपाई भी नहीं थी सिस्टम से। जहांगीर तरीन और उनके वकील की नजर में वो बेनिफिशियल ओनर नहीं थे, इसलिए उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने यह फैसला किया, अगर उनको कोई बोला होता चोरी की, करप्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर तो मैं बोलता यार, फिर तो मैं बोलता जहांगीर तरीन यार मैं तो समझता था बड़ा अच्छा बंदा है। अभी ऑल आई से कि जहांगीर तरीन ने एक टेक्निकल मिस्टेक की, एट वर्स्ट हमारे ख्याल में नहीं की, लेकिन कोर्ट की नजर में हुई फैसला, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी। मुझे इसका इक्विवेलेंट बता दें, मुस्लिम लीग नून के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर किसी में एक इक्विवेलेंट बता दें। सवाल वैसे मेरा अपनी जगह रह गया, बट इक्विवेलेंट बता दें, आपके पास कोई एक ऐसी मिसाल है सर? सवाल यही था कि आप इधर टेक्निकलिटीज पे तो ये भी कहते हैं कि यार हमें कामे पे निकाल दिया, बड़ा वीक फैसला है, टेक्निकलिटी पे निकाल दिया। आप कहते हैं फिर भी सादिक और अमीन नहीं हो, क्यों तुम लोग का लीडर है? अभी तक शर्म, आपने जहांगीर तरीन की जजमेंट पढ़ी और आपने नवाज शरीफ की जजमेंट पढ़ी है। उन्होंने कहा तुमने कौम से झूठ बोला, तुमने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, तुमने जहांगीर तरीन को भी कह रहे हैं कि अदालत के सामने झूठ बोला गया है। अब आप मुकम्मल नहीं करने देते ना, उन्होंने सुन ले मेरी फर्क में बताऊं, अचले वर्ड छोड़ दें। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर बादियों नजर में क्रिमिनल एक्टिविटीज नजर आती हैं। 2 कोर्ट जजेस ने कहा उन क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर आपके खिलाफ सजा होनी चाहिए। 3 जजेस ने कहा कि आपका अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाए केस। जहांगीर तरीन के खिलाफ क्या कहा गया? कोई क्रिमिनल कोई है? अगर है तो मुझे बता दे, मैं मान जाऊंगा बराबर चीज है। के सेम केसेस है, फैक्ट्स आर जमीन और आसमान का फर्क, रिजल्ट एक है, दोनों डिस्क्वालीफाइड है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। डिस्क्वालीफाइड तो हो गए। यही तो मैं कह रहा हूं, यही एग्जैक्टली तो मैं कह रहा हूं कि अदालत के अंदर ये गया कि इन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग की है। ये अदालत में मुकदमा गया कि ये पकड़े गए हैं, इन्होंने एक फैक्ट्री खरीदनी थी, वो बैंकरप्ट फैक्ट्री थी, इनके बोर्ड ने फैसला किया उसको खरीदने का जो पब्लिक नॉलेज में नहीं था। इन्होंने तकरीबन मुफ्त अपने चौकीदार और अपने बावर्ची के नाम पे शेयर्स खरीदे और फिर ऐलान किया जब 8-10% कंपनी खरीद चुके कि हम ये खरीदने लगे हैं उसके शेयर्स। मैं जा ही नहीं रही, मैं जा रहा हूं। नहीं, मुझे आप लोग भी एक डिस्क्वालीफाइड इंसान को डिफेंड करते हैं, वो लोग भी करते हैं, फर्क क्या है? मुझे भी 1 मिनट दे दीजिए, मैं भी इतनी देर से खामोश बैठा हुआ था। वो पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद 7.5 करोड़ रुपया उन्होंने जमा करवा दिया और अदालत ने कहा इससे यह साबित तो नहीं होता कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। तो किससे साबित होगा कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे? इनसाइड ट्रेडिंग के बाद अगर अदालत ये कहती है कि वो सादिक और अमीन इससे साबित नहीं होता, तो हम आवाम से ये सवाल पूछते हैं कि उनको क्या करना होगा जिसके बाद वो सादिक और अमीन ना रहें। दूसरा सवाल जो उठता है वो ये है कि वो बेनिफिशियल ओनर अदालत ने फैसला किया, इमरान खान के फैसले में लिखा कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं उसके नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के, और उसके अंदर 40,000 जो मुकदमा चल रहा था, जो अकाउंट्स रिसीवेबल थे 40,000 पाउंड के, जो बाद में मुकदमा जीतने के बाद उन्होंने वसूल भी किए, वो एसेट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 3 लाख रुपया नवाज शरीफ का जो तनख्वाह जो उन्होंने नहीं ली वो एसेट था, यानी वो एसेट नहीं था, ये एसेट था। यही तो हम कह रहे हैं जो आप इस सारे मुकदमे में बात कर रहे हैं। एक बात और
میں کر دوں. بین الاونرشپ عمران خان کو کہا گیا کہ اٹس اوکے, یو آر اسپیشل. نہیں کہا گیا, سنیں نہیں ابھی کھل جائے گی. انہوں نے کہا آپ بینیفیشل اونر ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بھی زیادہ تر. اچھا چلیے یہاں نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں, لیکن بات مکمل کر لینے دیجئے. سپریم کورٹ سرٹیفائیڈ ہے. 15 سیکنڈ لوں گا زیادہ. یہ کہا کہ تم کیونکہ ڈائریکٹر نہیں تھے, تم کیونکہ شیئر ہولڈر نہیں تھے, بینیفیشل اونر تھے, کوئی بات نہیں. 6 مہینے مقدمہ مریم نواز شریف پہ چلایا کہ تم بینیفیشل اونر ہو. ارے بھائی اگر بینیفیشل اونر ہونے کے بعد کچھ نہیں رہتا تو کل بری صبح وہ جائیں گی, ان کو کہنا چاہیے آپ تو بینیفیشل اونر کا مقدمہ ہے, سوری بہن گھر جائیے. لکھے انسان ہیں آپ, وہ ڈکلیئر کر چکے تھے ایک ایمنسٹی اسکیم کے تحت. یہ ایمنسٹی اسکیم کے تحت ڈکلیئر نہیں ہونا. ایک چھوٹا سا وقفہ, اور اس کے بعد حدیبیہ ریفرنس, the mother of all references کے اوپر دونوں سے کامنٹس ہیں. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. آخری سیگمنٹ ہے اور مدر آف آل ریفرنسز حدیبیہ کے اوپر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے. مختصراً علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں. علی ظفر صاحب بتائیے گا, یہ حدیبیہ ریفرنس جو ہے 5 ججز کہتے ہیں کھولو, 3 نے کہا کہ نہیں کھول سکتے. 2 سوال ہیں سر, ان کے جواب دیجیے گا. سر پہلا سوال تو یہ کہ یہ سپریم کورٹ میں واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مختلف حوالے سے کوئی تقسیم آ گئی ہے اس کیس کے اوپر, یا یہ فقط صرف ایک انٹرنل ڈسینٹ ہے اس کے اوپر جو ایک ہوتا ہے انٹرا کورٹ ڈسینٹ ہم دیکھتے ہیں پورے دنیا میں. دوسرا سر, نواز شریف کی اپیل جو ہے وہ مدت کی پابندی پوری ہونے کے باوجود بھی سنی گئی, ایکسیپٹ کی گئی 9 سال کے بعد, اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ مدت کی پابندی ہے تو نہیں کر سکتے. سو ہاؤ ڈو وی ریشنلائز دس؟ میرا خیال ہے اس پہ آپ تھوڑی سی تنقید ضرور کر سکتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اگر کوئی فیصلے کے اوپر بات کرنا چاہیں تو کر سکیں. یہ حدیبیہ کا کیس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے کہ میں آپ کا ایگزیکٹ ڈائریکٹ جواب دوں. حدیبیہ کا کیس یہ ہوا تھا کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ریفرنس غلط فائل ہوا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب انویسٹیگیشن میں حصہ نہیں لے سکے, اور ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات کر دی جو کہ میرے مطابق غیر قانونی بات تھی, اور وہ یہ کہا کہ اب آپ انویسٹیگیشن دوبارہ کر بھی نہیں سکتے. یعنی نیب کو ڈائریکشن دے دیا کہ اس کے بعد آپ ریفرنس تو کالعدم دے دی ہم نے قرار, لیکن اب آپ دوبارہ انویسٹیگیشن بھی نہیں کر سکتے. نیب کو چاہیے تھا کہ اس کے خلاف اپیل فائل کرے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. جب یہ پناما کا کیس چل رہا تھا تو پناما کے کیس میں جج صاحبان نے دیکھا, اور اسپیشلی بالخصوص کھوسا صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیبیہ کیس جو ہے جس میں یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کر ہی نہیں سکتے, اس کے خلاف نیب کو چاہیے کہ وہ اپیل فائل کریں. اور فیصلہ یہ کیا پھر الٹیمیٹلی کہ اپیل نیب فائل کرے گی تو ہم اپیل کو سنیں گے. اب جب وہ اپیل فائل کی گئی تو سب سے پہلا پوائنٹ جو آیا عدالت کے سامنے وہ یہ تھا کہ اپیل ٹائم بارڈ تھی, یعنی کہ اس کو فائل ہونا چاہیے تھا 30 دن کے اندر, وہ فائل ہوئی کچھ سالوں بعد. تو پہلا پوائنٹ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم یہ سنیں گے کہ یہ جو دیر ہوئی اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, اس کی کیا وجہ ہے. نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے وہ اس کی وجہ ٹھیک طرح نہیں بتا سکے, اور نیب چیئرمین صاحب نے پھر ایک اپلیکیشن دی باقاعدہ عدالت میں, اور انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ میرا پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ ابھی تک اس کی تعیناتی نہیں ہوئی, وہ ابھی تک بنے نہیں, اور مجھے اسپیشل پروسیکیوٹر بھی نہیں بنایا حکومت نے, تو مجھے ٹائم دے دیں آپ تھوڑا سا تاکہ میں بہتر اپنا کیس ان پوائنٹس پہ پریزنٹ کر سکوں. لیکن سپریم کورٹ نے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں ان کو ٹائم نہیں دیا, بلکہ انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا کہ نہیں آپ نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی ٹائم کے دیر سے, کیوں آپ نے اپیل فائل کی, اس لیے ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں اپیل کو. اب اس کا مطلب یہ ہوا اس ڈسمسل کرنے کے بعد کہ وہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جس میں یہ کہا تھا انہوں نے کہ آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, وہ بھی ابھی قائم رہتا ہے. اب مجھے امید یہ ہے کہ جب یہ ججمنٹ آئے گی ڈیٹیل میں تو شاید وہ جو یہ والا پورشن ہے ہائی کورٹ کا وہ ہٹا دے, سپریم کورٹ ہٹا دے, تاکہ اس کی دوبارہ سے ری انویسٹیگیشن تو ہو سکے. کیونکہ اگر یہ ری انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک کرپشن کا کیس سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ بعد کی بات ہے, وہ تو ٹرائل میں پتہ چلتا ہے,
لیکن وہ کیس انویسٹیگیٹ ہی نہیں ہو سکتا. یہ بالکل اس طرح ہے مہر جس طرح کہ ایک مرڈر کی کیس کی انویسٹیگیشن کو عدالت کہے کہ یہ غلط ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ اب وہ مرڈر کیس کی آپ دوبارہ سے انویسٹیگیشن کر ہی نہیں سکتے. تو جو مرڈرر ہے جس نے قتل کیا ہے وہ عام آدمیوں کی طرح پھر سکتا ہے, اس کا کیس ہی ختم ہو گیا. یہ ایک لکونہ ہے بہت بڑا حدیبیہ کیس میں جس کو سپریم کورٹ نے اپنے شارٹ آرڈر میں ابھی تک نہیں اس کے اوپر. ایک ڈس سروس ہے پاکستان کی, مدر آف آل ریفرنسز آپ لوگ اس کو قرار دے رہے تھے, کوسٹ گون. ہمارے خیال میں بھائی بھائی گون تو نہیں ہے, ہم ججمنٹ کا انتظار کریں جیسے وہ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد کامنٹ کریں گے. اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, لیکن اصل بات جو ہے وہ وہی بات ہی ہے, ایک کیس نہ جو انویسٹیگیٹ ہوا ہے نہ پروسیکیوٹ ہوا ہے اور وہ کیس ختم ہو گیا. یہ فقط کوئنسیڈنس ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہ ایک بڑا پیسیفائڈ رول کردار ادا کیا ہے پچھلے چند ہفتوں کے اندر, بار بار کہا نواز شریف اور مریم کو کہ بھئی کرٹیسائز نہ کریں, ادارہ جاتی کنفرنٹیشن نہ کریں. یہ فقط ایک اثر تو کوئی نہیں ہوا, وہ بابے والی ٹویٹ دیکھ لیا, پیغام دے رہے تھے, انہوں نے قبول کر لیا اور کہیں نہ کہیں سے یہ کہیں نہ کہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عدالت بکی ہوئی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا ہے سوال کو, آپ کہہ رہی ہیں کہ کون سے وہ ہیں جنہوں نے, تو یہ پریشر کے ذریعے ہوا ہے, کیا کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے؟ دوبارہ پوچھئے جو آپ نے پوچھا, کیا بات کر رہے ہیں؟ اصل میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بکا ہوا ہے, پوچھئے نا, دیکھئے ابھی ریکارڈنگ میں بھی چلے گا, ابھی آپ نے سوال دوبارہ سے وہی سوال پوچھئے, دوبارہ سے پوچھئے. وہ تو مٹھائی کا ڈبہ منگانے والے تھے کہ یار آپ دوبارہ سے پوچھئے وہی سوال تاکہ عوام سنیں کہ آپ معزز عدلیہ کے اوپر کیا امپلائی کر رہی ہیں, ذرا سنیے ان کا سوال دوبارہ. جب آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے آپ کہتے ہیں دباؤ ہے, جو حق میں آ گیا ہے وہ کوشر ہے یا ادھر بھی پھر کہیں اگر دباؤ ہے تو پھر اکراس دی بورڈ ہوگا؟ آپ کے خیال میں ہے؟ Doesn't matter what I say. Again, آپ ریپرزینٹیٹیو سے نان ریپرزینٹیٹیو کی طرف آ رہے ہیں. نان ریپرزینٹیٹیو. No sir, you tell me. اچھا چلیے, ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ 10 دفعہ ٹرائل ہو چکا ہے, یہ لوور کورٹ ٹرائل ہو چکا ہے, اس کے بعد نیب کورٹ میں ہو چکا ہے, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے انہوں نے باہر نکالا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکالا, 5 کے بینچ نے کہہ دیا کہ اس کو دوبارہ سے کھولیں, 3 کے بینچ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کھل سکتا کیونکہ یہ ختم ہو چکا ہے. اس پورے پروسیس میں نہ کہیں پروسیکیوٹ ہوا نہ انویسٹیگیٹ ہوا. 4 بڑے فیصلے آ چکے ہیں, 10 سال نواز شریف کا کیس, عمران خان کا کیس, جہانگیر ترین کا کیس, حدیبیہ. 2 فیصلے ہمارے حق میں گئے, 2 فیصلے ہمارے خلاف گئے. ہمارے خیال میں کوئی سازش نہیں ہو رہی, ہمارے خیال میں کوئی دباؤ نہیں ہے, ہمارے خیال میں عدلیہ بکی بھی نہیں ہے. یہ ان کے 2 حق میں فیصلے گئے, 2 خلاف گئے, لیکن ان کے خلاف میں بغض سے بھرے ہوئے ججز بیٹھے ہیں, فیصلے کوئی اور لکھ رہا ہے. آپ کی نہیں بات کر رہا, میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. سوال تو جو آپ نے سوال نہیں ہے, بہت شکریہ, جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب تو دے دیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.